बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही खौफनाक और इंतहाई पुरस्रार कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले मेरी आप सब दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे कर लें, ताकि दिलचस्प और बेहतरीन कहानियों का जो ये सिलसिला है बर वक्त आप तक पहुंचता रहे। बहुत पहले की बात है, एक गांव जिसमें चंद ही घर थे। इस गांव में नज़दीक ही कब्रिस्तान भी था। कब्रिस्तान के नज़दीक एक माल फार्म था। फार्म का मालिक अक्सर बाहर रहता था। इसने अपने फार्म को एक मुलाजिम सौंपा हुआ था। कब्रिस्तान से थोड़ा दूर आगे चंद घर भी थे। माल इतना ज्यादा था, रात को मुलाजिम को 12-1 बजे तक काम करना पड़ता। एक दिन गांव में फौतगी हुई। 70 साला बुजुर्ग फौत हो गया। इसके जनाजे के बाद दफना दिया गया। रात 12 बजे का वक्त था। मुलाजिम अपने काम में मसरूफ था कि इसने फार्म की तरफ से जाती हुई सड़क जो कब्रिस्तान की तरफ निकलती थी किसी को जाते देखा। वो थोड़ा परेशान हुआ, इस वक्त कौन हो सकता है। गौर करने पर इसने देखा कि वो औरत थी जिसने स्याह बुर्का पहना हुआ था। ये सोचकर उसने नज़रअंदाज कर दिया कि मुमकिन है वो दूसरे गांव से वापस देर से लौटी हो। इसने नज़रअंदाज किया और अपने काम में लग गया। सुबह हुई, गांव में बात चल रही थी कि कल जो बुजुर्ग वफात पा गए, शाम को उनकी कब्र पे कोई छेड़खानी कर गया। मट्टी हटी हुई थी कब्र से। फिर ये सब ने सोचा कि शायद कोई जंगली जानवर ने ऐसा किया हो। फार्म के मुलाजिम ने भी बात सुनी तो इसे भी कब्रिस्तान की तरफ जाने वाली सड़क पर से गुजरती हुई वो औरत याद आई। वो बगैर सबूत के किसी भी झमेले में नहीं पड़ना चाहता था, इसलिए उसने इस बात को नज़रअंदाज किया और इस बात का तज़किरा किसी से भी नहीं किया। इस तरह कई दिन गुजर गए। तकरीबन 1.5-2 माह के बाद एक औरत की गांव में वफात हुई। इसका जनाजा पढ़ाकर कफन दफन करने के बाद उसे दफना दिया गया। जिस दिन उस औरत को दफनाया गया, उसी रात मुलाजिम अब्दुल्ला अपने फार्म में काम कर रहा था। उसने फिर किसी औरत को उसी सड़क पे कब्रिस्तान की तरफ जाते हुए देखा। इस मुलाजिम की ड्यूटी चूंकि रात तक थी, इसलिए वो आते जाते हर किसी बंदे पर नजर रखता था। वो मजीद आगे उसकी तरफ नहीं गया कि कहीं औरत गलत न समझ ले। वापस आकर सोचते लगा, अब्दुल्ला को औरत का रात के वक्त कब्रिस्तान की सड़क की तरफ से जाना बहुत अजीब लगा। फिर सोचते सोचते उसे नींद आ गई। सुबह को जब घर की तरफ जा रहा था तो मुलाजिम ने कुछ लोगों को बातें करते सुना, जो गांव के हर दूसरे कोने में एक छोटे से मजमे की शक्ल में खड़े बातें कर रहे थे। इसने सुना कि इस दफा फिर कब्र से छेड़खानी की गई है, यानी उस कब्र से जिसे कल शाम दफनाया गया था। तो कोई मसला जरूर है। पूरे गांव में खबर फैल गई कि जैसे ही कोई मुर्दा दफनाया जाता है, अगले दिन देखने पर उसकी कब्र की बेहुरमती की गई होती है, यानी उस कब्र की मिट्टी को खुरचा गया होता है, जैसे कोई जानवर अपने पंजों से उस मिट्टी को खुरचने की कोशिश करता हो। गांव वालों के लिए ये बात बहुत परेशान कुन और खौफ का बायस बनी हुई थी। सब लोगों ने कहा कि कब्र को खोद कर देखा जाए,
آیا کہ مردہ قبر میں ہے یا نہیں، لیکن وہاں کے بزرگوں نے روک دیا کہ ایسا کرنا ٹھیک نہیں، آگے سے کچھ ہوا تو پھر ضرور کوئی حل ڈھونڈیں گے۔ دوسری طرف عبداللہ ملازم الگ پریشان تھا، وہ اپنی جگہ الگ غور و فکر کر رہا تھا۔ اس نے سوچا ہو نہ ہو یہ اسی عورت کا کام لگتا ہے جو فوتگی کی رات ہی قبرستان میں جاتی ہے، شاید یہ مردوں کے کفن اتار کر بیچنے کا کام کرتی ہو۔ یہ سوچتے ہی اس نے عہد کر لیا کہ آئندہ کبھی اس طرح کا معاملہ ہوا تو وہ ضرور اس عورت کا پیچھا کرے گا اور پھر معاملے کی تہ تک جائے گا۔ چند ماہ گزرنے کے بعد گاؤں میں ایک نوجوان کو ہارٹ اٹیک ہوا جس سے اس کی وفات ہوئی۔ اس کے جنازے کے بعد دفنا دیا گیا۔ رات کے 1:30 بج رہے تھے۔ ملازم اس کے انتظار میں پہلے سے بیٹھا تھا اور گاؤں والے بھی پریشان تھے کہ اس کی دفعہ ایسا کیا ہوتا ہے، آیا کہ کوئی جانور ہے جو قبروں کو چھیڑتا ہے یا کوئی اور معاملہ ہے۔ دوسری طرف ملازم بھی سوچوں میں گم تھا کہ اسے وہی عورت ادھر سے جاتی ہوئی نظر آئی جو کہ گاؤں کی دوسری طرف کا راستہ قبرستان کی طرف سے جاتا تھا۔ آج بھی وہ کالے برقعے میں ہی تھی، وہ قبرستان کی طرف جا رہی تھی۔ ملازم نے سوچا آج پتہ ضرور لگاؤں گا کہ یہ عورت قبرستان کیا کرنے جاتی ہے۔ ملازم اٹھا اور اس کے پیچھے چپ کر کے چلنے لگا۔ وہ عورت آگے آگے جا رہی تھی۔ وہ قبرستان کے قریب پہنچ کے رک گئی۔ ملازم ایک جھاڑی کے پاس چھپ گیا کہ کہیں دیکھ نہ لے یا اس کو یہ شک نہ ہو کہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ عورت نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر چلنے لگی۔ ملازم تھوڑی دیر چپ رہا۔ جب عورت تھوڑی دور چلی گئی اور نظروں سے اوجھل ہو گئی تو ملازم ایک جھاڑی کے پیچھے سے نکل کر پھر اس طرف چلنے لگا۔ آس پاس کوئی نہیں تھا۔ دور سے کتوں کے بھونکنے کی آواز آ رہی تھی۔ ملازم قبرستان میں داخل ہوا اور وہ چھپتا چھپاتا ہوا جا رہا تھا۔ اسے ایک دم خوف محسوس ہوا کہ کہیں کوئی چڑیل تو نہیں جو اچانک سے غائب ہو گئی ہے اور نظر بھی نہیں آ رہی تھی۔ وہ اسے آس پاس ڈھونڈنے لگا۔ خود وہ ایک درخت کی آڑ میں چھپا ہوا تھا۔ دور ایک قبر کی طرف اسے ایک سایہ نظر آیا۔ ملازم نے غور کیا تو وہی عورت تھی۔ ملازم اب قبروں کے درمیان چھپ چھپ کے اس طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ بڑی احتیاط سے قدم اٹھاتا کہ خاموشی میں اس کے قدموں کی آہٹ سے وہ عورت متوجہ نہ ہو اور عورت اسے دیکھ نہ لے۔ وہ عورت ابھی تک اس قبر کے پاس بیٹھی تھی۔ عبداللہ اس قبر کے قریب ہی ایک درخت کی اوٹ میں کھڑا ہو گیا۔ وہ اصل میں اس عورت کی کارروائی دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ عورت قبروں کے پاس آ کر کیا کرتی ہے۔ عبداللہ اس پر نظر رکھے ہوا تھا کہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ عورت وہاں سے غائب ہو گئی۔ عبداللہ ارد گرد نظریں دوڑا رہا تھا کہ وہ کہاں چلی گئی کہ اچانک اسے اپنے پیچھے سے کسی آہٹ کی آواز سنائی دی۔ وہ عورت پتہ نہیں اچانک سے کہاں غائب ہو گئی تھی۔ ملازم کو خوف سے پسینہ آنے لگا اور خوف سے کپکپاہٹ اس پر طاری تھی کہ ایک دم پیچھے آہٹ ہوئی۔ ملازم جو پہلے سے ہی خوف میں مبتلا تھا، خوف سے اس کے منہ سے چیخ نکلی۔ اس نے مڑ کر دیکھا، وہی عورت سامنے کھڑی ہے۔ ابھی وہ سنبھلا بھی نہ تھا کہ اس عورت نے چھری سے اس پہ حملہ کیا کہ چھری نے اس کے پیٹ کو زخم کر دیا۔ ملازم زمین پر گر گیا۔ وہ عورت اس پر جھکی اور اس کا خون چوسنے لگی۔ ملازم ابھی زندہ تھا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ عورت نہیں، یقیناً چڑیل ہے۔ ملازم نے دیکھنے کی کوشش کی کہ عورت کا چہرہ نظر آئے۔ عورت نے سر اٹھایا تو ملازم کی طرف دیکھا۔ ملازم نے ڈر کے مارے آنکھیں بند کر لی تاکہ عورت پر یہ ظاہر ہو
کہ وہ مر چکا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس نے چھری اٹھائی اور ملازم کو دوبارہ مارنی چاہی تو ملازم نے اس کا چھری والا ہاتھ پکڑ لیا۔ اسی جھڑپ میں چھری عورت کے ہاتھ سے زمین پر گر گئی۔ ملازم نے پاس پڑی چھری فوراً ہاتھ میں لے لی اور عورت پر وار کیا۔ چھری عورت کے ہاتھ پہ لگی اور عورت ایک دم اٹھ کے بھاگی۔ ملازم نے اسے پکڑنے کی کوشش کی، لیکن زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے ہمت ہار گیا اور بے ہوش ہو گیا، چونکہ زخم کی وجہ سے بھی اس کا کافی خون بہہ چکا تھا۔ صبح گاؤں والے قبرستان کی طرف آئے کہ کہیں قبرستان میں تازہ قبر کے ساتھ پھر سے کوئی چھیڑ خانی نہ کی گئی ہو، تو وہاں ملازم کی لاش پڑی تھی اور ہاتھ میں چھرا بھی تھا۔ سب گاؤں والے یہ دیکھ کر خوف زدہ ہو گئے کہ یہ کیسے ہوا، اور کچھ کا خیال تھا کہ یہ سب ملازم کرتا تھا، کیونکہ لاش اسی قبر کے پاس پڑی تھی اور قبر کی مٹی بھی تھوڑی ہٹ چکی تھی۔ اب پورے گاؤں میں چمگوئیاں ہو رہی تھی کہ فارم میں جو ملازم تھا وہ قبروں سے مردے نکال کے کھاتا تھا۔ پورے گاؤں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ کچھ لوگوں نے ملازم کو کفن دفن کر کے دفنا دیا اور ان کا خیال یہ تھا کہ یہ سب کام ملازم کرتا ہے، جبکہ گاؤں کے کچھ نوجوان جن کا ملازم کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا، یہی کہنا تھا کہ وہ ایک اچھا انسان تھا، ضرور اس کو بھی اسی نے مارا ہے جو قبروں کے ساتھ چھیڑ خانی کرتا ہے اور قبروں کی بے حرمتی کرتا ہے۔ گاؤں میں شام ہوتے ہی سناٹا چھا جاتا، لوگ گھروں سے نکلتے وقت ڈرتے، بچوں کو تو مائیں دن میں بھی باہر نہیں جانے دیتی تھیں۔ اب گاؤں کے کچھ سیانے لوگوں نے مل کے مشورہ کیا کہ 2-3 لڑکے مل کر رات کو پہرا دیا کریں گے اور 1 ہفتے کے بعد ان کی ڈیوٹی بدل دی جائے گی اور پھر دوسرے 3 لڑکے پہرا دیں گے، جب تک کہ یہ معمہ حل نہیں ہو جاتا، کیونکہ گاؤں کے کچھ لوگوں کے مطابق عبداللہ ملازم بے قصور تھا، یہ کام کسی اور کا ہوگا، ان کا ایسا سمجھنا تھا۔ اس لیے گاؤں کے بڑوں نے یہی مناسب سمجھا کہ کچھ عرصے تک مختلف لوگوں کی ٹیم بنائی جائے تاکہ اصل مجرم تک پہنچا جا سکے، جو باری باری اس گاؤں کی اور قبرستان کی رکھوالی کریں گے، لیکن پہرا چھپ کر کیا جائے گا تاکہ جو کوئی بھی ہے انہیں پتہ نہ چلے اور وہ ہوشیار نہ ہو۔ اب روز شام کے بعد گاؤں کے لڑکے قبرستان کی طرف پہرا دیتے، لیکن ایسی کوئی غیر معمولی چیز لوگوں نے نوٹ نہیں کی۔ اس طرح کئی ماہ گزر گئے۔ اب تو لوگوں کو بھی یقین ہونے لگا کہ یہ ملازم کا ہی کام تھا اور پہرا دینے والے بھی تھکنے لگے۔ گاؤں کے بڑوں نے لڑکوں کو پہرے سے روک دیا۔ اب آہستہ آہستہ لوگ معمول پر آ گئے۔ اس واقعے کو 1.5-2 سال گزر چکے تھے۔ گاؤں والے بھول گئے اور اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ کافی ٹائم کے بعد سردیوں کے دن تھے، یخ بستہ ہوائیں چل رہی تھیں، گاؤں میں فوتگی ہوئی، لوگ کفن دفن میں مصروف تھے۔ مردے کو غسل و کفن دے کر دفنا دیا گیا اور لوگ سرے شام ہی گھروں کو روانہ ہو گئے کہ ایسے ہی رات کے 1-2 بجے کا وقت تھا۔ گاؤں کے بڑوں جوان بیٹھک میں بیٹھے تھے، جیسے اکثر لوگ گاؤں میں بیٹھک لگاتے ہیں اور بزرگوں کے پاس بیٹھ کر پرانے وقتوں کے قصے سناتے ہیں۔ جوان اور بچے غور سے اور بڑی دلچسپی سے قصے سنتے ہیں۔ آج بھی ایسی ہی ایک بیٹھک لگی ہوئی تھی اور سب مرنے والے کو یاد کرتے، ان سے وابستہ واقعات ایک دوسرے کو سنا رہے تھے کہ اچانک ان میں ملازم کا کوئی واقعہ نکلا۔ سب ایک دم چپ ہو گئے۔ قبروں سے چھیڑخانی کی وجہ سے انہیں ملازم پر غصہ تھا۔ اسی بیٹھک میں بیٹھے ہوئے 3 نوجوان ایسے بھی تھے جسے ملازم پر یقین تھا کہ وہ خود بھی ایک حادثے کا شکار ہوا ہے اور اس کے ساتھ دوستی بھی رکھتے تھے۔ انہوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے کو اشارہ کیا اور بیٹھک سے اٹھ کر
باہر نکل آئے۔ باہر نکل کے تینوں قبرستان کی طرف چل دیے۔ دوست کی یاد آئی تو فاتحہ خوانی ہی کرنے قبرستان کی طرف چل پڑے، اور ساتھ وہ یہ بھی دیکھنا چاہتے تھے کہ آج بھی ایک مردہ دفنایا گیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جس کسی نے پہلے قبروں کی بے حرمتی کی تھی اور اس ملازم کو قتل کیا تھا، ہو سکتا ہے نئی قبر کی طرف کا وہ بھی رخ کرے۔ وہ تینوں قبرستان کی طرف چل پڑے۔ قبرستان میں داخل ہوئے تو ان کی نظر جو نئی قبر بنی تھی اس طرف گئی۔ انہیں دور سے قبر کے پاس کوئی بیٹھا سایہ نظر آیا۔ اب انہیں یقین ہو چلا تھا کہ ان کا دوست واقعی بے قصور تھا، اور تینوں نے ایک دوسرے کو دیکھ کر فیصلہ کیا کہ آج جو کوئی بھی ہے اس کو جانے نہیں دیں گے۔ تینوں نے ہاتھوں میں پتھر اٹھائے اور آہستہ آہستہ دبے قدموں کے ساتھ وہ قبر کی طرف بڑھنے لگے۔ قریب پہنچ کے ایک نے آواز دی، کون ہے؟ سایہ ایک دم اٹھ کر مڑا۔ تینوں یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہ کوئی عورت ہے جس نے برقع پہن رکھا ہے اور جس کے ہاتھ میں چھری بھی تھی۔ اب تینوں کو پوری کہانی سمجھ آ گئی کہ ملازم کو بھی اسی نے مارا تھا۔ تین مردوں اور ان کے ہاتھوں میں پتھروں کو دیکھ کر وہ عورت گھبرا گئی اور ایک طرف نکلنے کو بھاگی، اور ساتھ ہی ایک لڑکے پر حملے کی بھی کوشش کی، لیکن تینوں لڑکوں نے ایک ساتھ اس پر پتھر مارے۔ پتھر لگتے ہی عورت چیختی ہوئی ایک جانب بھاگی۔ چھری اس کے ہاتھ سے اب چھوٹ کر زمین پر گر گئی تھی۔ اس نے وہ چھری اٹھائی، تینوں اس کے پیچھے بھاگے۔ عورت گھبراہٹ میں گاؤں کی طرف بھاگی۔ بھاگ دوڑ کی آوازوں سے بیٹھک میں بیٹھے ہوئے لوگ باہر آئے کہ کیا ہوا، کون چیخیں مار رہا ہے؟ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک عورت بھاگی ہوئی آ رہی ہے اور تین لوگ اس کے پیچھے ہیں۔ ان تینوں نے اس عورت کو گھیرے میں لیا۔ ایک نے اس کے بالوں کو سختی سے پکڑ لیا۔ بڑے بوڑھے سب اکٹھے تھے۔ وہ پاس آئے اور پوچھا کہ اس عورت کو کیوں پکڑ رکھا ہے؟ یہ عورت ذات ہے، اس کے ساتھ یہ کیا کر رہے ہو؟ لڑکوں نے پھر تمام ماجرا ان کو سنایا اور بتایا کہ یہ عورت نہیں ہے، یہ چڑیل ہے، ڈائن ہے، جو ہماری قبروں سے مردے نکال کر کھاتی ہے، اور اسی نے ملازم عبداللہ کو بھی قتل کیا تھا، کیونکہ وہ اس کا راز جان چکا تھا اور اس کو پکڑنے ہی والا تھا کہ اس کے ہاتھوں سے ہلاک ہو گیا۔ آج ہم نے اس کو رنگے ہاتھوں پکڑا ہے۔ یہ اسی قبر کے پاس بیٹھی ہوئی تھی جسے آج شام دفنایا گیا تھا۔ اس شور شرابے سے گاؤں کی عورتیں اور جوان لڑکے اور مرد سب اکٹھے ہو چکے تھے۔ عورتیں خوف سے پیچھے ہٹنے لگیں۔ وہ عورت بہت ہی خوفناک اور کرہ شکل کی تھی۔ وہ ڈائن تھی۔ انہیں تین نوجوانوں میں سے ایک نے، جس کے ہاتھ میں چھری تھی، اس عورت کے گلا کاٹا اور اس کے بعد پھر اس کے بال کاٹ دیے، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ چڑیل کی طاقت اس کے بالوں میں ہوتی ہے۔ اس کے بعد زمین پر گر کر وہ چڑیل تڑپنے لگی۔ بڑے بوڑھوں نے اس کو جلا کر ختم کرنے کا کہا۔ اس کی راکھ اور ہڈیوں کو دور ویرانے میں دفنا دیا گیا۔ ایک عرصہ گزر جانے کے بعد تک بھی اس گاؤں میں پہرے داری کی جاتی رہی تاکہ گاؤں کے لوگ حادثات اور مصیبتوں سے بچ سکیں۔ ایک عرصہ گزر گیا، لیکن آج بھی گاؤں کے لوگ اس واقعے کو یاد کر کے خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ اس واقعے کے بعد اس گاؤں میں ایسا کوئی خوفناک حادثہ پیش نہیں آیا کہ جس میں قبرستان میں مردوں کی اور قبروں کی بے حرمتی کی جاتی ہو۔ جی دوستو، یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کیجیے اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں۔ خوش رہیں، اپنا اور اپنوں کا بہت سا خیال رکھیں۔ شکریہ۔